गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं बहुत पुरजोश हूँ कि आप आज हमारे साथ शामिल हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। तो अजीजों, आज हमारे खसूसी एपिसोड का पार्ट 2 है होप विद हाइडी विद पास्टर हाइडी वाइजमैन, जो कि एक अजीम दोस्त हैं, एक अजीम औरत और बाबरकत पास्टर हैं, जो यीशु मसीह के लिए खुद को पेश करती हैं और उसके लिए दिल रखती हैं, और नहायत मेहरबान खादमा हैं। मैं आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। आज सुबह आप सबके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत जबरदस्त, आपका हमारे साथ होना बाइस से मुसरत बात है। और पास्टर हाइडी, आपने गुज़िश्ता एपिसोड में हमें अपने खानदान के बारे में बताया था, अपने खावंद मार्क और अपने बेटे सैमुएल के बारे में, और इस सफर के बारे में कि आपने यीशु को कैसे जाना। और गुज़िश्ता एपिसोड में हमने ये भी जाना कि किस तरह से आपने बहाली, शिफायाबी और आज़ादी को हासिल किया, जिस तरह से आप यीशु मसीह के साथ वफादार रहीं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुदा के वादों के जरिए से बहाली और तब्दीली और शिफा हासिल करने के लिए आपके 3 अहम नकात क्या हैं? मेरे लिए ज़ाती तौर पर वो 3 चीजें जो कि दर हकीकत बहाली की कुंजियां रही हैं, जिसका मैंने अपनी अमली जिंदगी पर तजुर्बा किया है। पहली चीज है दुआ, जी हाँ, रोज़ा और फर्माबरदारी। जब ये तीनों चीजें काम करती हैं तो बहाली आती है, और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जिसे लोग देखकर कहें वाह ये तो हैरत अंगेज है, चाहे मेरा खूबसूरत बेटा हो, मेरा शौहर हो, या वो खिदमत जो आज मैं कर रही हूँ, हर अच्छी चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में हासिल की है, वो दर हकीकत दुआ, रोजे और खुदा की फर्माबरदारी से निकली है। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार है। और आप एक दुआगो औरत हैं, और आपकी पहली किताब का नाम था, मैं बताती हूँ, 1 कंप्लीट इंटीमेसी विद वन गॉड। कंप्लीट इंटीमेसी विद गॉड। और ये वाकई शानदार किताब है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप इसे www.hopewithheidi से जरूर हासिल करें। और इस किताब की एक बात जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, वो ये थी, दुआ करते हुए खुदा के लिए दिल मखसूस और पाक हो और जहन मरकूज हो, और एक पाक दिल खुदा के सामने सपुर्द किया जाए पूरे दिल के साथ। आप वाकई दुआगो औरत हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कैसे दुआ और फर्माबरदारी और रोजे को अपनी अमली जिंदगी में लाएं। मेरे ख्याल में दुआ में सबसे अहम बात ये है कि खुदा को सिर्फ हमारे अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन अल्फाज के पीछे मौजूद दिल की ज़रूरत होती है। और मैंने ये सीखा कि दुआ में खलवत की जगह यानी खुदा के साथ पोशीदगी में वक्त गुजारना बहुत अहम है। एक दिन एक लड़की ने मुझसे पूछा, हाइडी, आपकी दुआएं कैसे कबूल होती हैं? क्या सिर्फ पास्टर्स या फिर खादिम या लीडर्स की दुआएं कबूल होती हैं? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उससे सिर्फ ये कहा, दुआ का कोई खुफिया फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ एक पोशीदा जगह होती है, और यही पोशीदा जगह है जिसके बारे में यीशु 6 बाब में बात करता है। मैं मत्ती 6 बाब में दुआ करने के तरीके को समझती हूँ कि कैसे दुआ करनी है। वो कहता है कि दुआ करने के लिए अपनी कोठरी में जा, और इसका मतलब सिर्फ कोई कमरा नहीं है, बल्कि दिल की हालत है। आप गाड़ी में बैठे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना दिल खुदा की तरफ मोड़ते हैं, उसके साथ तन्हाई में होते हैं और उसके सामने ईमानदारी से अपना दिल खोलते हैं, तो यही असल दुआ है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो चाहे आंसुओं के साथ करें या एक लफ्ज मदद कहें, तो ये भी काफी है। अगर वो दिल से खुदा की तरफ है तो खुदा जवाब देता है। वो फौरन आपके करीब आता है। जब मैं एक बच्चे के लिए दुआ कर रही थी, जैसा कि मैंने
گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ کئی سال گزر گئے، پھر میں نے اسے خدا کے حوالے کر دیا، اور پھر خدا نے اس پوشیدہ جگہ میں اس خاموش وقت میں مجھ سے بات کی۔ اس نے چند الفاظ کہے، کمرہ تیار جی کرو، ہاں، لیکن بالکل۔ یاد رکھیں اس سے پہلے میں نے دعا اور روزہ رکھا تھا۔ اور میرے لیے روزہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ میرے جسمانی نفس کو دباتا ہے۔ خدا بھوک ہڑتالوں سے متاثر نہیں ہوتا، وہ جی ہاں، دلوں سے بالکل نہیں۔ متاثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، لیکن وہ دلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ میں یہ جی ہاں، ہمیشہ لوگوں جی سے ہاں۔ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی دعا آپ کے اپنے دل کو نہیں ہلاتی تو وہ خدا کو کیسے ہلائے گی؟ جی ہاں، جی ہاں، یہ اور واقعی پھر سچ ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات زندگی بہت شور والی اور مصروف ہو جاتی ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ جب میں دعا اور روزہ رکھتی ہوں، یہاں تک کہ اگر صرف ناشتہ چھوڑ دوں اور اس وقت کو خدا کے کلام اور اس سے بات کرنے میں گزاروں اور اس کے ساتھ باتیں کروں، تو یقین مانے میرا دل زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اور دوسری چیزوں پر وقت دینے کے بجائے میں وہ وقت خدا کو دیتی تھی۔ میں خدا سے باتیں کرتی تھی، اس کے بجائے کہ میں اپنا وقت ٹی وی، جی ہاں۔ سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں پر وقت دینے کے بجائے میں خدا کو وقت دیتی تھی۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے۔ اسی لیے یسوع اناجیل میں بار بار فرماتا تھا، جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ دیکھے، جس کے پاس سننے والے کان ہیں وہ سنے، اور جس کے پاس قبول کرنے والا دل ہے وہ قبول کرے۔ جی تو ہاں، شاندار۔ جب میں نے دعا اور روزہ رکھا تب میں نے اسے یہ کہتے سنا، کمرہ تیار کرو۔ یہ دعا اور روزہ تھا۔ خدا نے کہا کمرہ تیار کرو، اور پھر میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ جی ہاں۔ کیونکہ جب خدا ہم سے کچھ کہتا ہے تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کیا واقعی یہ خدا تھا، یا پھر دیکھیے اس کی ایک ظاہر مرضی ہے جی جو ہاں۔ اس کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر جی ہاں، کچھ بالکل۔ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کی ذاتی رہنمائی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہی بات کہ کمرہ تیار کرو۔ لیکن خدا ایمان کی عزت جی کرتا ہے، ہاں۔ وہ فرما برداری کی عزت جی۔ کرتا ہے، اور وہ دلیری اور ہمت جی کی بھی ہاں، عزت واقعی، کرتا ہے۔ ہاں۔ اور جب میں نے وہ کمرہ دوبارہ تیار کیا، وہی کمرہ جو ہمارے پہلے بچے کے لیے تیار کیا گیا تھا جو مردہ پیدا ہوئی تھی، تو اس کے لیے بہت ایمان اور بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب میں نے ایسا کیا تو میں نے آسمان کی خوشی محسوس کی، پھر لوگوں کی سوچ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ بس ایسا تھا جیسے دوبارہ کشتی سے باہر نکل کر یسوع کے ساتھ پانی پر چل رہی ہوں، اور میں اس جگہ پر تھی جہاں مجھے معلوم تھا کہ میں خدا کو خوش کر رہی ہوں، جی ہاں۔ کیونکہ ایمان خدا کو پسند آتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، 1 مہینہ گزرا، کچھ نہیں ہوا، 2 مہینے گزرے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن تیسرے مہینے جب میری عمر 40 سال تھی، میں اپنے خوبصورت بیٹے سیمویل مارکس جیکب وائس مین کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ تو سیم کی کہانی یہی ہے، لیکن صرف یہی نہیں، میری شادی، میرا شوہر، اور آج جو کچھ میں کر رہی ہوں، سب کچھ دعا، روزے اور فرما برداری کے ذریعے آیا، اور یہی بحالی کی کنجیاں ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ پاسٹر ہائیڈی نے کہا، دعا، روزہ اور فرما برداری بحالی کی کنجیاں ہیں، اور یہ مجھے بہت پسند آئیں جو کہ آپ نے خدا کے قریب آنے کے بارے میں کہیں۔ یعقوب 4:8 میں مرقوم ہے، خدا کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں یہ دل سے دل کا تعلق ہے، خدا کے ساتھ دل سے دل کا تعلق۔ خدا صرف آپ کا دماغ نہیں بلکہ دل چاہتا ہے، اور اگر یہاں خالی ہے تو فرق نہیں پڑتا یہاں کیا ہے۔ آپ دنیا کے ذہین ترین انسان کیوں نہ ہو، اگر آپ کا یہاں خالی ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کو اس کی قدرت اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی اور اس کی حضوری سے بھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا اپنے باپ کے ساتھ دل سے دل کا تعلق ہے، یہ جاننا کہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور جب میں اپنی گواہی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ دعا، فرما برداری اور روزہ ہی میری بحالی کا ذریعہ بنی، آج ہم بات کر رہے ہیں ان نکات پر جو آپ کو شفا، بحالی اور تبدیلی خدا کے وعدوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ نکات جو آپ کو خدا کے وعدوں کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور جب مجھے موفق الفطرت طور پر شفا ملی میری پوشیدہ جگہ میں، اور پاسٹر ہائیڈی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، اور میں نے لہروں کی مانند خدا کی محبت، فضل، مہربانی، سکون اور طاقت اور پاک روح کی حضوری کو محسوس کیا، اور پاک روح کی قدرت
میری روح اور میری جان میں اتر گئی اور میں نے جانا کہ میں شفا یاب ہوں. اور اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں خود کو مختلف انسان محسوس کر رہا تھا. اور 2 مہینے بعد میں نے تصدیق کے لیے MRI کروائی اور MRI کی رپورٹ میں آیا کہ میں شفا پا چکا ہوں اور اب کوئی برین لیشنز نہیں ہیں. میری ایک MRI یہ بتا رہی تھی کہ مجھے وائٹ میٹر برین لیشنز کی بیماری ہے. اور پھر میری خدا کے ساتھ پوشیدہ جگہ میں حقیقی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد مجھے کوئی بھی وائٹ میٹر برین لیشنز کی علامات نہیں رہیں اور میں نے جانا کہ میں مکمل طور پر 100% شفا پا چکا ہوں اور کوئی بیماری باقی نہیں ہے. لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ دعا فرما برداری اور روزے کی بدولت ہے. دعا یعنی خدا کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے قریب آنا. روزہ جیسا کہ آپ نے کہا ضروری نہیں کہ صرف کھانے سے ہو. دیکھیں میں نے ٹی وی چھوڑ دیا تھا اور میں نے مکمل طور پر خدا پر توجہ مرکوز کی اور میری مکمل توجہ خدا پر تھی. یہ ایسا تھا کہ جیسے یسوع مسیح پر لیزر بیم کی طرح فوکس ہو جانا اور پھر فرما برداری پوشیدہ جگہ میں اس کی آواز سننا اس کی آواز کو پہچاننا. دیکھیں کسی بھی لیزر کی طاقت اس کے فوکس میں ہوتی ہے اور جب وہ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کو چیر کر گزر جاتی ہے. تو اسی طرح جب آپ اپنی نظریں مسیح پر جما لیتے ہیں, اپنی نگاہیں یسوع مسیح پر لگاتے ہیں, تو وہیں آپ کی طاقت ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل جی ہاں. کیونکہ فریسیوں کو ہی دیکھ لیں, وہ توریت کو جانتے تھے, وہ شریعت کے الفاظ کو دوسروں سے بہتر جانتے تھے, وہ خود اسے سکھاتے تھے, لیکن یسوع ان کے سامنے کھڑا تھا, بالکل سامنے. اور یسوع نے ان سے کہا تم صحیفوں کو تلاش کرتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ ان میں ابدی زندگی ہے, لیکن تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے تاکہ زندگی پاؤ. زندگی صرف یسوع مسیح میں ہے, کسی اور چیز میں نہیں. یہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. زندگی صرف یسوع مسیح میں ہے. بالکل صحیح کہا. اور مجھے یہ بہت پسند ہے, پاسٹر ہائیڈی ہمیشہ حقیقت بتاتی ہیں. زندگی صرف یسوع مسیح میں ہے. زندگی یسوع مسیح سے ہی بہتی ہے اور یہ طاقتور دعا گو خاتون ہیں اور انہوں نے مجھے پوشیدگی میں دعا کرنے کے بارے میں بتایا اور آج میں شفا یاب ہوں. اور مجھے خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا بہت زیادہ پسند ہے اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. تو اب ہم دوبارہ روزے کی طرف آتے ہیں, کیونکہ جب لوگ روزے کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے کھانا چھوڑنا پڑے گا. لیکن بائبلی معنی میں مجھے بتائیں روزے کی حقیقت کیا ہے اور کیسے ہم اپنی خودی کا انکار کر کے خدا کے اور قریب آ سکتے ہیں اور کس طرح خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند آواز کس چیز کی ہوتی ہے؟ اکثر ہماری جسمانی خواہشات کی. ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے, ہم کچھ نہ کچھ چاہتے رہتے ہیں. ہم فریج کھولتے ہیں کیونکہ ہمیں چاکلیٹ چاہیے, کافی چاہیے, چائے چاہیے, کچھ پینے کے لیے چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اور آپ بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع اکثر الگ ہو کر دعا کرنے جاتا تھا. اس کا پہلا روزہ یاد کریں, 40 دن کا روزہ بیابان میں. وہ پاک روح کی رہنمائی میں بیابان میں گیا تھا اور وہاں شیطان نے اسے آزمایا. لیکن جب شیطان نے آزمایا تو یسوع نے ہر بار اسے کلام سے جواب دیا. ہر مرتبہ اس نے کلام بولا اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم روحانی جنگ لڑتے ہیں, پاک روح کے ذریعے سے. جی ہاں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع واپس آیا تو بائبل کہتی ہے کہ وہ روح کی طاقت سے بھرا ہوا تھا اور اس کے بعد معجزات شروع ہوئے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے جسمانی نفس کے شور کو خاموش کیا جائے اور اسے تابع کیا جائے. پولس رسول کہتا ہے, میں اپنے جسم کو مارتا اور قابو میں رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو تکلیف دیں, بلکہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو خدا کے کلام کے تابع کریں. دیکھیں, ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کی ترتیب کے مطابق چلیں. اور خاص طور پر دیکھیں آج کے دور میں 100% یقین رکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں بہت شور پیدا کرتی ہیں اور خدا کے کلام کی آواز کو دبا دیتی ہیں. بائبلی طور پر روزہ ہمیشہ کھانے سے متعلق تھا کیونکہ اس وقت ٹی وی وغیرہ موجود نہیں تھے, لیکن اصل مقصد آرام اور وہ چیزیں تھیں جن کی ہمیں خواہش ہوتی ہے. ہمارا جسم کھانے کی خواہش کرتا ہے. اور جب بھی میں نے روزہ رکھا, پہلے دن مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہوا جب میں نے روزہ رکھا
اور پہلے دن میں نے چاہا میں یہ چاہتی ہوں، میں وہ چاہتی ہوں، مجھے وہ چاہیے، میں نے وہ کھانا ہے، اور اس کی آواز بہت اونچی تھی۔ لیکن میں اپنے آپ سے ایک بات کہتی تھی، اور یہ ایک اہم راز ہے جو کہ میں خداوند سے کہتی تھی، خداوند میں تجھے ان سب چیزوں سے زیادہ چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی آپ کس ڈینومینیشن سے ہیں، یا شاید آپ ابھی چرچ بھی نہیں جاتے یا یسوع کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے، لیکن میں پینٹیکاسٹل پس منظر سے ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار مجھے ریڈ وائن کا ایک گلاس پسند تھا، ہر رات نہیں لیکن کبھی کبھی، اور سچ کہوں تو مجھے وہ واقعی پسند تھا۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں اسے روزے میں چھوڑ دوں۔ خداوند نے یہ مجھ سے کلام کیا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی جس کی میں منتظر رہتی تھی، اور میں یہاں ایمانداری سے بات کر رہی ہوں۔ جیسے کچھ لوگ صبح کافی کے منتظر ہوتے ہیں، ویسے ہی کبھی میں اس ایک گلاس کی منتظر ہوتی تھی، لیکن میں ہمیشہ خداوند کو ہر چیز سے زیادہ چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند، میں اسے بھی تیرے لیے چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر میں نے کھانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی روزہ رکھا اور ظاہر ہے جب میں روزے میں ہوتی تھی تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ جی ہاں، میں نے اس چیز کو الگ کر دیا تھا اور کہا ٹھیک ہے خداوند، اب یہ بھی تیرے حوالے۔ اور اب تقریباً اس بات کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے ریڈ وائن کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، کیونکہ میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی مجھے چائے، کافی، چاکلیٹ یا کسی اور چیز کا روزہ رکھنا پڑا تو میں صرف یہ کہتی تھی خداوند میں تجھے ان سب چیزوں سے زیادہ چاہتی ہوں، میں تجھے ان سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل باڈی بلڈنگ کی طرح آپ کے اندر ایک روحانی مسل بننا شروع ہو جاتا ہے، فرما برداری کا مسل۔ پھر آپ کا جسمانی نفس اتنا بلند نہیں بولتا، آپ اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی، اس کے مقصد اور اس کے کلام کے تابع کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے، جو کہ میں نے کووڈ کے دوران سیکھی۔ دیکھیں، میں اور میری بیوی اکثر ہم پارک میں واک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو پارک کے کچھ حصے ایسے ہوتے تھے جہاں گاڑیوں کا شور نہیں ہوتا تھا، صرف گھاس ہوتی تھی اور پرندوں کی آواز، اور بہت سے ہرے بھرے درخت ہوتے تھے، اور ہمیں کسی بھی قسم کا شور یا گاڑیوں کی آواز نہیں آتی تھی۔ اور میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں قدم اٹھاتا تھا میں اس کی آواز سن پاتا تھا، میں اپنے قدم رکھنے اور اٹھانے کی آواز سن پاتا تھا، میں پرندوں کی آواز سن پاتا تھا، میں قدرت کو سن پاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم سڑک کے قریب پہنچتے جہاں پر بہت سی گاڑیاں اور ٹرک ہوتے اور ان کا شور تمام چیزوں کو دبا دیتا، پھر نہ پرندوں کی آواز سنائی دیتی اور نہ ہی میرے قدموں کی آواز مجھے سنائی دیتی۔ اور یہی روزے میں ہوتا ہے، ہم ان تمام آوازوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں، تمام بیرونی آوازوں کو جو شور کا باعث ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی آوازیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری توجہ کھینچتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اپنی نگاہیں یسوع پر جما لیتے ہیں، اپنا فوکس اس پر کرتے ہیں، تو پھر اس کی آواز سننے لگتے ہیں، بالکل جیسے وہ کرتے ہوئے میرا فوکس میرے قدموں کی آواز پر تھا، اور ہم اپنے ہر ایک قدم کو غور سے سن پاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا کی آواز پر دھیان لگانا ہے، باقی چیزوں کو ہٹا کر اسے سننا ہے۔ یسوع بھی ہمیشہ ایک ویران جگہ پر جاتا تھا، وہ ہجوم سے دور ہو جاتا تھا، شور سے دور ہو جاتا تھا، پہاڑ پر چلا جاتا تھا اور ساری رات وہیں رہتا تھا۔ اور ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ رفاقت میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ اکیلا ہوتا تھا تاکہ ڈسٹریکشنز ختم ہو جائیں، تاکہ وہ پوشیدگی میں باپ کے ساتھ وقت گزار سکے اور اس کی آواز سن سکے۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع صرف وہی کرتا تھا جو وہ باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور وہی بولتا تھا جو وہ باپ سے سنتا تھا، اور یہی سب کچھ پوشیدہ جگہ سے آتا ہے، یہ دعا اور روزے کے ذریعے ملتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، اور پھر آپ جا کر وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ جی ہاں، تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کھانا نہیں کھاتے تو آپ کو اس وقت میں دعا کرنی ہے اور خدا کے قریب آنا ہے اور خدا کے کلام کو اپنی غذا بنانا ہے، تو یہی آپ کی روحانی خوراک ہوگی اور یہی آپ کی پرورش کرے گی۔ اور یہ بہت اہم باتیں ہیں، وہ اہم راز جو کہ آپ کو بحالی دلائیں گی۔ اگر آپ کو شفا یابی چاہیے، اگر آپ خدا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی نظریں یسوع مسیح پر جمائیں اور باقی تمام چیزوں کو ہٹا دیں۔ ٹی وی مت لگائیں، آپ مسیحی پرستش کے گیتوں کو سنیں،
آپ خبریں بھی نہ دیکھیں اور اپنی نظریں یسوع مسیح پر جمائیں، اور یہی آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیں ہر آواز اور ہر دوسری چیز جو کہ آپ کی توجہ کو خدا سے ہٹاتی ہے اسے دور کریں، اور خدا کے کلام پر ہمیشہ قائم رہیں، اور خدا کا کلام سنیں۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور کوئی چیز آپ کو اس سے جدا نہ کرنے پائے۔ اور جب آپ دن بدن، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ یہ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں بحالی، تبدیلی اور شفا یابی کو حاصل کریں گے، اور آپ اس کے وعدے اور اس کی ظاہر مرضی کو پائیں گے۔ اور پھر جب آپ پوشیدہ جگہ میں عزیز و دعا کریں گے، اور پھر روزہ رکھیں گے، اور پھر فرما برداری کریں گے، اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جانیں گے، تو دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، دروازے کھلیں گے جی ہاں، اور آپ بالکل ایسا بحالی ہی پائیں ہوتا گے۔ ہے۔ تو ہائیڈی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ہوپ ود ہائیڈی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ہمیں بتائیں کہ آپ ہوپ ود ہائیڈی میں کیا کر رہی ہیں، اور کیسے بہت سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہیں۔ کیا مجھے یہ بتانا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ جی ہاں، آپ کیسے خدمت کر رہی ہیں؟ میں نے کبھی بھی خود کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن کووڈ سے کچھ پہلے میں ایک ایسے موسم میں داخل ہوئی جہاں میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھتی تھی۔ میں شادی شدہ تھی، مگر میں نے اپنی خدمت کے ایک عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ میں خدا کی آواز کی فرما برداری کر رہی تھی، اور میں خود سے سوچتی تھی کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اور میں ایک جھیل کے کنارے چہل قدمی کیا کرتی تھی، بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے۔ میں یوں محسوس کرتی تھی جیسے خداوند کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ چل رہی ہوں، اور میں کہتی تھی اے خدا، میں کیا کروں، میں کہاں ہوں، میری زندگی میں اگلا قدم کیا ہے۔ اور اس سال کے آغاز میں بار بار یہ کہتی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی، کیونکہ میں خود کو کھویا ہوا محسوس کرتی تھی۔ لیکن سال کے اختتام تک میرا سوال بدل گیا، مجھے یہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھی تھی، میں نے ریڈیو پر ایک مختصر سا روحانی پیغام سنا، میری روح نے جوش محسوس کیا، اور میں نے خدا کی آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی تم یہ کر سکتی ہو۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے ساری بات کا مختصر خلاصہ لیا۔ میں گھر گئی اور 1 منٹ کی ایک ڈیووشنل تیاری کی اور اسے ایک ریڈیو اسٹیشن کو بھیج دیا۔ مجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اپنی معمول کی زندگی کرتی رہی، دعا کرتی رہی، خدا کو ڈھونڈتی رہی، چلتی رہی۔ اور جب میں گھر آئی، میں نے مزید 3 پیغامات تیار کیے اور ریڈیو اسٹیشن کو بھیج دیے۔ اگلے دن مجھے میسج آیا، ہائیڈی، ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنے۔ اور یوں میں ریڈیو کے لیے ڈیووشنل لکھنے لگی، اور جو شروع میں صرف چند مختلف پیغامات تھے وہ آگے چل کر بائبل کی کتابوں پر مبنی ڈیووشنل سیریز بن گئے، اور پھر انہیں ریئل ہوپ کا نام دے دیا گیا۔ پھر ایک پوڈ کاسٹ بھی بنا جس کا نام ہوپ فل ریفلیکشنز ود ہائیڈی وائسمین ہے۔ یہ سب پھیلتا چلا گیا، اور اب یہ پورے آسٹریلیا کے ریڈیو اسٹیشنز پر نشر ہو رہے ہیں۔ کووڈ کے تھرو میں خواتین کے لیے بائبل اسٹڈی کر رہی تھی۔ پھر ایک سیزن کے آخر میں ایک خاتون نے کہا، میں آپ کی خدمت کے لیے ہدیہ دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو یہ صرف مدد کے لیے کر رہی ہوں، میں کچھ نہیں چاہتی۔ لیکن اس نے میری ویب سائٹ پر ایک چھوٹی سی رقم ہدیہ کی، اور پھر ایسا ہوا جیسے ایک بند دروازہ کھل گیا ہو۔ بغیر میرے مانگے پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر مجھے اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑا، اور اس نے کہا اب آپ کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ کبھی بھی کسی سے ہدیہ نہ لیں، یا پھر آپ ایک چیریٹی بنائیں۔ اور یوں ہوپ ود ہائیڈی وجود میں آیا۔ میں نے اسے تلاش نہیں کیا تھا، خدا نے خود بنایا، اور یہ سب صرف اس کی محبت میں رہنے، لوگوں سے محبت کرنے، اس کے چہرے کو ڈھونڈنے، روزہ رکھنے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت سب چیزوں سے زیادہ تھی، اور اس کی ہلکی سی آواز کی فرما برداری کرنے سے ہوا۔ اسی لیے میں آپ کو انکریج کرتی ہوں، دعا کریں، روزہ رکھیں اور فرما برداری کریں۔ یہ بہت خوبصورت ہے ہائیڈی، بہت زبردست۔ دوستو، یہ واقعی بہت اچھا پیغام ہے، اور میں نے اس سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ان لوگوں کو شیئر کریں جو کہ بحالی پانا چاہتے ہیں، دعا، روزہ رکھنا
اور فرما برداری کرنا۔ شکریہ پاسٹر ہائیڈی، آپ آج ہمارے ساتھ شامل بلانے ہوئیں۔ کے لیے شکریہ۔ آپ کا شکریہ، یہ میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے جس کا عنوان ہے انڈیورنگ ہوپ، جو کہ پاسٹر ہائیڈی نے لکھی ہیں، اور 365 ڈے ڈیووشنل بک بھی آ رہی ہے۔ جی ہاں، جس میں ایمان کی گواہیاں بھی شامل ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کتاب نومبر یا پھر دسمبر کے درمیان میں آ جائے گی، ہے نا؟ ہاں، میری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پر جائیں www.hopewithheidi.com www.hopewithheidi.com۔ آپ اس کتاب کو ویب سائٹ سے ضرور حاصل کریں، اور ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی پڑھیں۔ دیکھیں، انویلنگ ہوپ، فائنڈنگ لائٹ ان جابس ڈارکنیس اور شائننگ لائٹ ان دا ڈارک کا یہ یوتھ کا ایڈیشن بھی موجود ہے، اور شائننگ لائٹ ان دا ڈارک پریئرز اینڈ ڈیووشنل آف ہوپ، آپ کو یہ تمام ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ آپ شائننگ لائٹ ان دا ڈارک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور پریئرز اینڈ ڈیووشنلز آف ہوپ اور یوتھ ایڈیشن مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ کووڈ کے دوران لوگوں کی رہنمائی کے لیے تیار کیے تھے۔ تو ان کی ویب سائٹ ہے www.hopewithheidi.com۔ ان کتابوں کو حاصل کریں اور آپ ان کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو پھر پاسٹر ہائیڈی، آپ دعا کریں اور پھر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کریں گے۔ اے خداوند، تیرا شکر ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو واقعی یہاں موجود ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو ابھی دیکھ رہا ہے۔ اے خداوند، جو لوگ اس وقت شدید بحالی کے محتاج ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں توڑ دے، مزاحمت ختم کر دے، اور ان کے سامنے راستے کھول دے۔ تیرا کلام ان کے قدموں کے لیے چراغ اور ان کے راستے کے لیے روشنی ہے۔ تو ان کے راستے پر اپنی روشنی چمکا اور انہیں دکھا کہ راستہ یہ ہے اور وہ اسی پر چلیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو کل، آج اور ہمیشہ ایک سا ہے، اور تو کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتا۔ تو اس وقت ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے قریب آئیں۔ خداوند، جو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تجھے پا لیں، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو ان کے دل کا دروازہ کھول دے اور اندر آ جا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنی محبت ان پر نازل کر رہا ہے، اور اے خداوند، جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں تو ان کے دلوں میں صلاحیت کر۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنی محبت ان پر نازل کر رہا ہے۔ تو وہ دوست ہے جو بھائی سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم یسوع مسیح کے نام میں برکت اور بحالی کا اعلان کرتے ہیں، اور اے خداوند، ہم تجھ سے تیری طاقت مانگتے ہیں۔ میں تجھ سے ان تمام لوگوں کے لیے برکت اور بحالی یسوع مسیح کے نام میں مانگتی ہوں، آمین۔ آمین آمین۔ بہت خوبصورت۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ پاسٹر ہائیڈی، آپ کا بھی شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا کی محبت، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی رفاقت کے وسیلہ سے بابرکت ہیں۔ یاد رکھیں، آپ بابرکت ہیں اور خدا کے پسندیدہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور ہم اس کی مرضی کے موافق بلائے گئے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کے لیے محبت بھیج رہے ہیں۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے۔ وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا، اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔
आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं, और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजज़े के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है, और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।